बहुत शुक्रिया हमें मौका देने का। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये सालों की अज़ियतें कुछ मिनटों में बयान नहीं हो सकती हैं। आज हम एक ऐसे दिन पर यहाँ जमा हुए हैं जो इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला दिन है। आज 30 अगस्त है, जिब्री गुमशुदगियों के मुतासरीन का आलमी दिन। ये दिन हमें उन तमाम अफराद की याद दिलाता है जो बगैर किसी इत्तला, कानूनी कार्रवाई या अदालती हुक्म के अचानक गायब कर दिए जाते हैं और सालों तक उनके खानदानों को या किसी को भी उनके बारे में कोई पता नहीं चलता और इंसाफ का दर नहीं खुलता। मैं आज आप लोगों के सामने बलूचिस्तान की बेटी बनकर, बलूचिस्तान की आवाज़ बनकर आई हूँ। मैं सिर्फ अपने 2 लापता भाइयों की बहन नहीं हूँ, बल्कि बलूचिस्तान की हर जिब्री गुमशुदा अफराद की बहन हूँ, बेटी हूँ। बलूचिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बलूचिस्तान इस वक्त भी सबसे जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनका सामना कर रही है। आए रोज़ बलूचिस्तान में जिब्री गुमशुदगियाँ हो रही हैं और बलूचिस्तान में जो इंसानी हुकूक की आवाज़ें हैं जो इस मसले के खिलाफ संजीदा हैं, उन्हें गैर कानूनी तरीके से पाबंदी सलासल रखा गया है। डॉक्टर मारंग और उनके साथियाँ आज भी जेलों में बंद हैं, सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि उन्होंने जिब्री गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम फैमिली सालों से अपने प्यारों की राह देख रहे हैं, लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि हमारे लोग कहाँ और किस हाल में हैं। हमने बलूचिस्तान में अपनी आंखों से मसखशुदा लाशें देखी हैं, वो लाशें जिन्हें एक जिंदा ज़मीर इंसान नहीं देख सकती। हमने वो सब कुछ देखा है, हमने जुल्म को अपनी आंखों से देखा है और हुकूमत की बेशर्मी देखें कि वो सालों से जिब्री गुमशुदा अफराद के वजूद तक से इनकारी है और वो इस मसले को हल करने की बजाय मीडिया के सामने आकर बेशर्मी से कहते हैं कि ये मसला तो नहीं है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हालिया दिनों 2 दिन पहले कुजदार में रियासती फोर्सेस ने एक वैगन को अगवा किया जिसमें मुसाफिर थे, लोकल गाड़ी जिसमें औरतें मौजूद थी, उन्हें कई घंटों तक लापता रखा गया। ये है हकीकत। और जरीना मरी जो सालों से जिब्री गुमशुदा है, उसकी गुमशुदगी से इनकारी है ये रियासत। क्या वो इस हकीकत को जुटला सकती है? क्या वो एक खानदान को यकीन दिला सकती है कि उसका जो प्यारा है वो वजूद ही नहीं रखता, हालांकि उस फैमिली के सामने से उसके प्यारे को जिब्री गुमशुदा किया जाता है। मैं 2 जिब्री लापता भाइयों की बहन हूँ। कल मेरे भाइयों के जिब्री गुमशुदगी को 7 साल मुकम्मल हो रहे हैं,
لیکن آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ بلوچستان میں ایک سرکاری ملازم ہو، ایک پولیس آفیسر ہو، ایک ڈاکٹر ہو، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میرا بھائی خود پولیس آفیسر ہونے کے باوجود 7 سالوں سے جبری طور پر لاپتہ ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم 46 دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہوگی، حکومت ہم سے بات کرنے آئے گی۔ بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے، وہاں پر کوئی سننے والا نہیں، تو یہاں پر ہمیں سنا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہمیں پریس کلب کے سامنے تک بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور 46 دنوں سے ہم وہاں پر بغیر چھت کے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ صرف اس دن کو منانے سے یہ مسئلہ بالکل بھی حل نہیں ہوگا۔ ہمیں اور آپ سب کو مشترکہ اس ظلم کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی، ہمیں مزاحمت کرنا ہوگا۔ اگر ہم آج خاموش رہیں گے تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ جو لوگ ابھی محفوظ ہیں وہ کل کو محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور آپ لوگ آئیں، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے کیمپ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم 46 دنوں سے، میں آپ سب سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ صرف اس دن کو نہ منائیں، آئیں، مزاحمت کریں اور اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں عزت بخشی اور ہمیں دعوت دی آج آپ لوگوں سے ملنے کے لیے۔ جو یہاں پہ خواتین و حضرات موجود ہیں اور جو مظلوم خاندانوں کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا ہمیں موقع دیا ہے۔ میں بھی مختصر گزارش کرنا چاہوں گا۔ مجھے یاد ہے میں جب سینٹ میں تھا تو ہیومن رائٹس کمیٹی میں کام کرتا تھا۔ 2012 میں ہمیں بہت شکایات موصول ہوئی کہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، گم ہو رہے ہیں، خصوصاً بلوچستان میں اور پختونخوا میں۔ تو ہم نے کمیٹی کے طور پہ، اس میں میری خوش قسمتی تھی، بڑے اچھے سینیٹر فضل ربانی صاحب تھے، فاضل بابر صاحب تھے، نسرین جلیل صاحبہ تھی، اور تو ہم نے تحقیق کی اور کافی مہینے ہم نے پورے ملک میں تحقیق کی، اور ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ اس کا سرا جو ہے وہ جاتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف، اور یہ اس کام میں وہ ملوث ہیں۔ اس وقت وہ تحقیق کرتے تھے، لیکن ہم نے بالکل ایسے ثبوت ڈھونڈے جس سے ہمیں یقین ہو گیا۔ تو ہم نے وزارت دفاع کو خط لکھا کہ سینٹ چاہتی ہے کہ ISI کے لیے ایک قانون ہم بنانا چاہتے ہیں، اور اس قانون پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو وزارت دفاع نے ہمارا جواب دیا، پھر وہ چپ ہو گئے اور کئی مہینے انہوں نے خط کا جواب نہیں دیا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے سینٹ میں تجویز پیش کی اس لیے قانون سازی کے لیے، اور سینٹ نے اس کو منظور کیا 2013 میں، یعنی بالکل اتفاق رائے سے منظور کیا کہ آپ قانون بنائیں۔ اچھا، وہ قانون تو نہیں بننے دیا، لیکن یہ کہ وہ انتظار میں تھے کہ ہم جیسے پاگل لوگ ریٹائر ہو جائیں گے تو کچھ معاملہ سمجھ جائے گا۔ لیکن میں تو 2015 میں ریٹائر ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر 2015 کے بعد جو سینٹ بنی انہوں نے دوبارہ یہ منظور کیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں ریاست ایسی ہے، ریاست ایسی ہے۔ سینٹ ریاست نہیں ہے، اصل ریاست تو سینٹ ہے، یہ بات بھی ہے۔ یہ سرکاری بینک میں کیسے ریاست بن گئے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ سینٹ نے کہا ہے 2 مرتبہ اتفاق رائے سے کہ ISI کے لیے لا بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے۔ کیوں نہیں بناتے آپ یہ قانون؟ کیوں قانون سے آپ بھاگتے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے تو آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں ایک انسانی بحران ہے۔ خاندانوں کو سزا دے رہے ہیں آپ، اجتماعی سزا۔ یہ تو لابادیاتی قانون ہے، آزاد ملکوں میں تو سزا نہیں ہو سکتا۔ یہ رجواڑہ ہے، یہ ریاست ہے، یہ ریاست اس طرح ہو سکتا ہے؟ دین کا نواب، سواد کا نواب اس طرح کرتے تھے، لیکن ریاست کیسے کر سکتی ہے؟ آپ عدالتوں کو گرا رہے ہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ نہیں، ناکام اسٹیٹ، جو لوگوں کو مقدمے نہیں چلا سکتی، انصاف نہیں فراہم کر سکتی، اور وہ کہتی ہے مضبوط ریاست ہے۔ کوئی مضبوط ریاست نہیں ہے۔ آپ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ نے 2 ٹکے کا بنا دیا ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ جیسے ہمارے فاٹا میں تحصیلدار کی عدالت ہوتی تھی، سپریم کورٹ تحصیلدار کی عدالت بن گئی ہے۔ یہ ہے ریاست کی کامیابی یا مضبوطی؟ ریاست تو مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، یہ ریاست ہے۔ باقی سرکاری محکمے ہیں۔ اگر آپ یہ 3 بنیادی جو ستون ہے ریاست کے، ان کو آپ کمزور کر دیں گے تو ایک ناکام ریاست ہے، کمزور ریاست ہے۔ آپ کس چیز کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو ظلم جو ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرعون
کا نام ظلم کے طور پر زندہ ہے، لیکن فرعونیت ختم ہو گئی. ہم نے دیکھے ہیں ڈکٹیٹر آپ دیکھا ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف، فلاں ہٹلر جرمنی میں بہت ظلم اس نے کیے. لیکن نورنبرگ میں جب مقدمہ چلایا گیا نازیوں پر، جو ہٹلر کے ساتھی تھے، قاتل تھے، ظالم تھے، ان پر مقدمہ چلایا گیا تو وہ اوپر دیکھ نہیں سکتے تھے. وہی ظالم جو ایک وقت میں فرعون بنے بیٹھے تھے. تو ہر فرعونیت کا انجام جو ہے نہیں ہوتا. آپ آئین کو مانیں، قانون کو مانیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہمیشہ وضاحت کرتے ہیں ہمارے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ہمارے لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہتے. یہ جو لوگ اغوا کر رہے ہیں یہ مجرم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں اور ان پر مقدمے چلنے چاہیے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. پروسیکیوشن مقدمے چلنے چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اور مجھے یقین ہے یعنی ہماری زندگی میں ہو گیا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مقدمے ایک دن ضرور چلیں گے. میں آپ کو شکریہ جو عوام کی آواز کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جن اداروں کا کام تحفظ دینا ہے وہی ادارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں. اور جب ہم سوال کرتے ہیں جواب میں ہمیں بھی خاموشی ملتی ہے. حکومت انکار کرتی ہے، کمیشنیں بنتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں ان لواحقینوں سے، لیکن انصاف کہیں پہ نظر نہیں آتا. اور آج کل تو حکومت ان کوششوں میں لگی رہتی ہے کہ کس طریقے سے جبری گمشدگیوں کو لیگلائز کیا جائے. روز نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جبری گمشدگیوں کو جائز قرار دیا جائے. حالیہ دنوں میں 3 مہینے تک ایک شخص کو غائب کرنے کی اجازت کی قوانین پاس ہو گئی ہے. میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسے بے حس لوگ ہیں، یہ کیسے بے ضمیر لوگ ہیں جو انسانوں کو غائب کروانے کی قوانین پاس کرتے ہیں. کوئی جائے ان قوانین پاس کرنے والوں سے پوچھے جو کہ اس طریقے کے قوانین کے مشورے دیتے ہیں یا اس طریقے کے قوانین پاس کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھے، ان منسٹروں سے پوچھے، ان کرنلوں سے پوچھے کہ اگر آپ کے بچے کو کسی نے 24 گھنٹے تک غائب کیا تو آپ کے گھر میں کیسی قیامت برپا ہوگی. آپ اس قانون کو جائز قرار دے رہے ہیں کہ کسی کے بچے، کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے کو 3 مہینے تک جبری طور پر غائب کیا جائے. آپ نے تمام اداروں کو، وہ ادارے جن کے ہاتھ میں ویسے بھی وہ بے قابو ہو چکے ہیں، بلوچستان جیسے صوبے میں، کے پی جیسے شہر صوبے میں وہ بے قابو ہو چکے ہیں. وہ سالوں سے، وہ دہائیوں سے جبری گمشدگیوں میں جو ہے وہ جبری گمشدگیوں کے تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ اس طریقے کے قوانین جائز کروا رہے ہیں. اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ آپ ان قوموں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں جو قومیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جو قوم آپ کی جبر کے خلاف کھڑے ہیں، آپ کی ناانصافیوں کے خلاف کھڑے ہیں. ہمارے نوجوان طلباء، اساتذہ، شاعر، سیاسی کارکن سب نشانہ بنائے جا رہے ہیں. جو لوٹ کر آتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے جسموں اور زخموں سے بھری روح کے ساتھ آتے ہیں، اور جو نہیں آتے ان کی مائیں قبروں کے بغیر ان کا ماتم کرتی ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، یہ صرف ایک انسانی المیہ نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی نسل کشی ہے. یہ ہمارے مستقبل کو چرایا جا رہا ہے، ہمارے کل کو ہم سے چھینا جا رہا ہے. ہماری آدھی نسل کو ذہنی اور نفسیاتی مریض بنایا گیا ہے. اور ہر نئی گمشدگی کے ساتھ یہ ریاست یہ پیغام دے رہی ہے کہ بلوچ عوام سمیت ہر قوم، ہر مظلوم طبقہ جو جمہوری آواز اٹھاتی ہے، جو اپنے حقوق کی بات کرتی ہے، ریاست اسے کچلنے کے لیے جبری گمشدگی کا حربہ استعمال کرتی ہے. میں آج دنیا سے پوچھتی ہوں کہ کیا بلوچ مائیں نہیں ہیں؟ کیا بلوچ بچوں کے خواب نہیں ہیں؟ یا کیا بلوچ نوجوانوں کا خون نہیں ہے؟ آج اگر دنیا آج بھی خاموش رہی تو یہ خاموشی ایک دن ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے چاہے ہمیں سڑکوں پر بیٹھنا پڑے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے یا دنیا کے سامنے گڑگڑانا پڑے، اپنے زخم دکھانا پڑے. ہم خاموش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جدوجہد صرف بیٹوں، اپنے بھائیوں اور اپنے جو ہے شوہروں کی نہیں ہے بلکہ ان آنے والے نسلوں کے مستقبل کی ہے. میں ان حکمرانوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں سے بلوچ عوام کی آواز ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. ہم نہ اپنے پیاروں کو بھولے ہیں اور نہ اس
रियासत को भूलने देंगे। हम हर आने वाले दिन के साथ इस रियासत को ये याद दिलाएंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया है, आपने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है। हम रोज उस रियासत से के आंखों से आंखें मिलाते हुए उनसे ये पूछते रहेंगे कि हमारे प्यारे कहाँ हैं। हम आपके इस ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे जब तक आप हमारे बच्चों के, जब तक आप हमारे गुमशुदा भाइयों के बारे में हमें नहीं बताएंगे कि आपने उनको किस जिंदान में कैद किया है, आपने उसको किस टॉर्चर सेल में बंद किया है, या आपने उसको किस ज़ेर ज़मीन में दफनाया है। आखिर में मैं उन माँओं, बहनों और उन तमाम खानदानों को सलाम पेश करती हूँ जो आज भी सब्र के साथ अपने लापता प्यारों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। आपकी जद्दोजहद हमारी रोशनी है, आपका दर्द हमारी ताकत है, और हम सब मिलकर वादा करते हैं कि जब तक बलूचिस्तान समेत हर उस जमीन पर, हर उस खित्ते में जबरी गुमशुदगियों का एक भी केस, एक भी मुकदमा है, वो आखिरी शख्स अपने घर तक वापस नहीं लौटता है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। क्योंकि जबरी गुमशुदगी सिर्फ एक जुर्म नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ एक बदतरीन जुल्म है, और उस जुल्म के खिलाफ बोलना होगा, लड़ना होगा, और इसके खिलाफ खड़ा होना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फर्ज है। शुक्रिया। और इनके साथ इशारे दिलचस्प करते हैं, और हम आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपके साथ शामिल हो सके। बहुत शुक्रिया।